हेलो एवरीवन, मैं हूं अपोस्टेट इमाम और आज हम बात करेंगे कि इस्लाम के अंदर आखिर नॉन मुस्लिम का क्या स्टेटस है, उनकी क्या हैसियत है, उनकी क्या औकात है और उनको किस तरह ट्रीट करना चाहिए और उन्हें किस तरह देखा गया है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि अक्सर जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो सोचते हैं कि मुसलमान बड़े अच्छे लोग होते हैं और इस्लाम तो एक मोहब्बत का दीन है। और हो सकता है कि आप में से कई लोगों के मुस्लिम फ्रेंड्स हों, उनके साथ उठना बैठना हो, बट उनके रिलीजन में क्या लिखा है आपके बारे में और आपकी क्या हैसियत है, आपको किस तरह ट्रीट करना चाहिए, आपको किस तरह देखा गया है, वो आपको बताया जाए। हो सकता है कि जो आपका मुस्लिम दोस्त हो वो आपके साथ इसलिए अच्छे से रह रहा हो क्योंकि मुस्लिम्स पावर या मेजॉरिटी में नहीं है, या हो सकता है कि वो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ना हो, वो अपने ही मज़हब को फॉलो नहीं कर रहा हो, इसलिए वो एक अच्छा इंसान हो और आपके साथ अच्छे से उठ बैठ रहा हो, आपके साथ खा पी रहा हो। या हो सकता है कि उसको पता ही नहीं हो कि उसके रिलीजन में लिखा क्या है, इसलिए वो अच्छा हो आपके साथ। तो इन्हीं चीज़ों को हम एक्सपोज करेंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलें अब हम देखते हैं कुरान में सूरह अल फुरक़ान सूरह नंबर 25 उसकी आयत नंबर 44। क्या तुम्हें लगता है कि ये काफिर सुनते और समझते भी हैं? ये तो 4 पाँव वाले जानवरों की तरह हैं और उससे भी ज़्यादा भटके हुए हैं या उससे भी बदतर हैं। तो आप देखें, यानी काफिरों को जो जानवर है उससे कंपेयर करा गया कुरान में। अब आए हम देखते हैं कुरान में सूरह अल अराफ सूरह नंबर 7 उसकी आयत 166। चुनाचे हुआ ये कि जिस काम से हमने उन्हें रोका था, जब उन्होंने उसी काम के ख़िलाफ़ सरकशी की तो हमने उनसे कहा जाओ ज़लील बंदर बन जाओ। यानी ऊपर वाले ने मना करा था यहूदियों को कि सनीचर के दिन मछलियों का शिकार ना करें, तो यहूदियों ने वही करा तो ऊपर वाले ने उन्हें बंदर बना दिया, जिन कामों से ऊपर वाले ने उन्हें मना करा था। और ये बात कुरान में कई जगह आई है कि उनको ऊपर वाले ने बंदर बना दिया, उन्हें सूअर बना दिया, हदीसों में आता है उन्हें चूहा तक बना दिया। तो मुसलमानों के अकॉर्डिंग जब एथीस्ट कहते हैं कि इंसान एवोल्यूशन से, कि बंदर की किस्म थी एप्स, उससे पैदा हुआ है, तो मुसलमान मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या बेवकूफ़ी है कि बंदर जो है वो इंसान बन गया। बट मुसलमानों के अकॉर्डिंग बंदर से इंसान नहीं पैदा हो सकता, बट इंसान जो है वो बंदर बन सकता है, वो सूअर बन सकता है, वो चूहा बन सकता है। और ये बातें आगे भी मैं हदीसों से और कुरान से साबित करने वाला हूँ। अब हम देखते हैं सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 उसकी आयत 65। और तुम उन लोगों को अच्छी तरह जानते हो जो सनीचर यानी सैटरडे के दिन, सब्त वाले दिन जो है, उसके मामले में हद से ज़्यादा गुजर गए थे। चुनाचे हमने उनसे कहा था कि तुम धुतकारे हुए बंदर बन जाओ, जलील बंदर बन जाओ। अब हम देखते हैं सूरह अल माइदा में सूरह नंबर 5 उसकी आयत 60 के अंदर, ए पैगंबर इनसे कहो कि क्या मैं तुम्हें बताऊं जिस बात को तुम बुरा समझ रहे हो उससे भी ज़्यादा बुरे अंजाम वाले लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने फिटकार डाली, जिन पर अपना गज़ब नाजिल किया, जिनमें से बाज़ लोगों को बंदर और सूअर बना दिया और जिन्होंने शैतान की पैरवी की। वो लोग हैं जिनका ठिकाना भी बदतरीन है और वो सीधे रास्ते से बहुत भटके हुए थे। यानी ऊपर वाले ने यहाँ पर बंदर और सूअर बना दिया कुछ लोगों को। तो ये मुसलमानों का एवोल्यूशन है कि बंदर इंसान नहीं बन सकता मगर इंसान बंदर और सूअर बन सकता है। और अब हम एक हदीस देखते हैं जिसमें इंसान चूहा भी बन सकता है। अब हम देखते हैं सही अल बुखारी में हदीस 3305 पे कि अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि मोहम्मद ने फरमाया कि बनी इसराइल के कुछ लोग खो गए, यानी कुछ यहूदी जो थे वो खो गए, और उसके बाद उन्होंने क्या किया था वो किसी को नहीं पता, मगर मैं ये चीज़ जानता हूँ कि वो लानती थे और वो चूहे बन गए थे, इसके सिवा मैं उनमें कुछ नहीं देखता। और ये कि जब एक ऊँटनी का दूध किसी चूहे के आगे रखा जाता है तो वो उसे नहीं पीता, मगर जब एक भेड़ का दूध रखा जाता है एक चूहे के आगे तो वो उसे पी लेता है। जब काब को ये हदीस बयां करी
تو کعب جو حدیث سن رہے ہیں یعنی ایک دوسرے صحابی، تو وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ سے کہ کیا تم نے یہ حدیث صحیح میں نبی سے سنی؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں نے اللہ کے نبی سے سنی۔ کہا صحیح میں نبی سے سنی؟ کئی بار یہ سوال کرا، تو کہا میں نے نبی سے ہی سنی ہے، میں کوئی تورات تھوڑی پڑھتا ہوں، یعنی یہودیوں کی کتاب تھوڑی پڑھتا ہوں جو اس سے چیزیں بیان کروں گا، میں نے نبی سے ہی سنی ہے۔ تو یعنی خود ایک صحابی کو دوسرے صحابی پہ یقین ہی نہیں آ رہا، وہ اس حدیث کو سن کے مان ہی نہیں سکتے ایسی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ چوہے جو ہیں لوگ چوہا بن جاتے ہیں اور وہ اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے مگر بھیڑ کا دودھ پی لیتے ہیں۔ یہ بکواس ان کی کتابوں میں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ قرآن میں سورہ الانفال سورہ نمبر 8 اس کی آیت 55 میں آتا ہے کہ یقیناً اللہ کے نزدیک جو سب سے بدترین مخلوق ہیں جانداروں میں، یہ وہ ہیں جو کافر ہیں کہ یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کافر جو ہیں ان کو اوپر والا سور بنا دیتا ہے، بندر بنا دیتا ہے، چوہا بنا دیتا ہے، وہ سب سے بدترین مخلوق ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں اور اس سے بھی بدتر ہیں۔ تو یہ قرآن آپ لوگوں کو، اگر آپ نان مسلم ہیں تو آپ کو یہ عزت دیتا ہے، اور یہ اس کی سائنس ہے کہ وہ بندر اور چوہا اور سور بنا دیتا ہے۔ اب قرآن میں سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 اس کی آیت 32 کے اندر آتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اگر تم پھرو گے تو جان لو کہ یقیناً اللہ کافروں کو ہرگز پسند نہیں کرتا، یعنی اوپر والے کو کافر بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ قرآن میں سورہ البینہ سورہ نمبر 98 اس کی آیت نمبر 6 کے اندر آتا ہے کہ یقیناً جن لوگوں نے کفر کرا اہل کتاب میں سے یا مشرکوں میں سے تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین مخلوق ہیں، یعنی سب سے برے پرانی ہیں یا ورسٹ آف کریچرز ہیں۔ تو یہ نان مسلمز کو عزت دی گئی ہے، تو یہ ریلیجن یا یہ کمیونٹی کبھی بھی نان مسلمز کو پسند نہیں کر سکتی، ان کو انسان کی نظر سے نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ ان کی کتاب انہیں جانور سے بدترین دیکھ رہی ہے، یا سب سے بدترین مخلوق جو ہے ویسے انہیں دیکھ رہی ہے، ورسٹ آف کریچرز دیکھ رہی ہے۔ اب صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، حدیث 7221 اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے حدیث 2872 کے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی ایمان والا شخص مرتا ہے تو اس کی روح جو ہے، اس کی آتما جو ہے، اس کو 2 فرشتے آتے ہیں آسمان میں لینے کے لیے، اور اس کے بعد حماد جو ایک راوی ہیں وہ خوشبو کا ذکر کرتے ہیں جو اس کی روح سے آتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ ایک بڑی نیک روح آئی ہے جو زمین سے ہمارے پاس آئی ہے، تو اس پر اور اس کے جسم پر رحمت و خدا کی، وہ خدا کے پاس لے جاتے ہیں جو عزت والا ہے، جلیل ہے، اور اس کے بعد خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس ایک عالیشان مقام پہ لے جاؤ اس کی روح کو، تاکہ یہ اپنے مقام تک جب تک نہ پہنچ جائے یعنی جنت میں، تب تک وہاں پہ رہے۔ اور پھر اس کے بعد جب کسی کافر کی روح آتی ہے تو اس سے بدبو مہک رہی ہوتی ہے، اور اس پہ جو لعنت ہوتی ہے اس کا ابو ہریرہ نے ذکر کرا، تو جو آسمان میں جو فرشتے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک لعنتی، ایک بدبودار روح آئی ہے زمین سے ہماری طرف، تو اس کو بھی اس کے مقام تک لے جایا جاتا ہے ایک برے ٹھکانے پر۔ اور ابو ہریرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب یہ بات ہمیں بتا رہے تھے تو انہوں نے اپنے جسم پہ جو کپڑا تھا اس کو اپنی ناک پہ رکھ لیا، مطلب یہ بتانے کے لیے کہ جیسے بدبو آتی ہے تو ہم منہ پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں، تو ویسے ہی محمد نے اشارہ کرا، یعنی جو کافر جو ہے اس کی روح سے ایسی بدبو آتی ہے۔ اب ہم حدیث دیکھتے ہیں، جامعہ ترمذی میں حدیث 1602 کے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ محمد نے فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام مت کرا کرو، اس میں پہل مت کرا کرو، اور اگر یہ کسی ایک راستے پہ تمہارے آمنے سامنے آ جائے نکلتے ہوئے تو اس راستے کو تنگ کر دیا کرو، ان کے نکلنے کے لیے راستہ مت چھوڑا کرو۔ ایسا محمد نے اس لیے فرمایا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ تاکہ مسلمان جو ہیں یہودیوں سے یا عیسائیوں سے کوئی محبت نہیں رکھیں اور ان کو عزت نہیں دیں، ان کو ستائیں، اور اس طرح مسلمان جو ہیں ان کا احترام اور ان کی عزت نہیں کریں گے۔ اب صحیح البخاری کی ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں، حدیث 4557 جو ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے کہ اے مسلمانوں تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کرے گئے ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ تم اس لیے ایک بہترین امت ہو، سب سے بہترین لوگ ہو کہ تم
لوگوں کو زنجیروں میں غلام بنا کے لاتے ہو، ان کے گلے میں بیڑیاں ڈالتے ہو تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں، اس لیے تم سب سے بہترین لوگ ہو، اس لیے تم انسانیت کے لیے پیدا کرے گئے ہو۔ قرآن جو ہے کافروں کو دوست بنانے سے بھی منع کرتا ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اس کی آیت 23 میں آتا ہے کہ اے جو ایمان رکھتے ہو، اپنے باپ کو یا اپنے بھائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، اگر وہ کافر ہیں، وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، اور تم میں سے جو کوئی بھی اگر ایسا کرے گا تو وہ ظالموں میں سے ہوگا، یعنی گناہ کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اب ایک اور حدیث ہے جو سنن نبی داؤد کے اندر حدیث 4832 اور جامعہ ترمذی کے اندر حدیث 2395 پر آئی ہے کہ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ محمد نے فرمایا کہ مسلمان کے سوا کسی کو اپنا دوست مت بنایا کرو، اور اپنا کھانا جو ہے ایک خدا سے ڈرنے والے، خدا کا تقوی جس شخص کے اندر ہو اسی شخص کو دیا کرو، یعنی ایک مسلمان ہی کو اپنا کھانا دیا کرو، یعنی کافروں کو دوست مت بناؤ، ان کا راستہ جو ہے وہ روک لو، ان کو زنجیروں میں بیڑیوں میں غلام بنا کے لے آؤ تاکہ وہ ایمان لے آئیں، ان کو کھانا تک مت دو، یعنی انہیں فائنینشلی بھی توڑ دو کہ بیچاروں کو بھوکا مار دو تاکہ تنگ آ کے اسلام ہی قبول کر لیں۔ تو محمد کی جو ٹیچنگز ہیں وہ بہت ہی عجیب و غریب ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں سیرت ابن ہشام، جسے سیرت ابن اسحاق بھی کہا جاتا ہے، جو سیرت کی یعنی محمد کی زندگی پر سب سے پرانی کتاب ہے، جس کو ایڈم گولم نے سب سے پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن کرا تھا۔ دی لائف آف محمد نام سے یہ کتاب انگلش میں ملتی ہے، اور اس سے پہلے کوئی بھی ٹیکسٹ بک ہمیں اسلام کی نہیں ملتی۔ یہ عباسیوں کے دور میں یہ کتاب لکھی گئی، اور عباسیوں نے اسی کتاب سے اسلام کو گھڑنا شروع کرا۔ تو اس کے اندر ہمیں پیج 669 پہ جو اس کا سیکشن ہے 986 پہ ہمیں ملتا ہے کہ اوپر والے نے محمد کو بھیجا اپنے اس دین کے ساتھ کہ لوگ یا تو اسے عزت کے ساتھ خود سے قبول کر لیں یا جبر سے قبول کریں۔ تو یہ دین جو ہے، مسلمز کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، تو اس دین میں جبر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ باتیں محمد نے تب تک ہی کری ہیں جب تک وہ طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اور یہ اس کتاب کا اوریجنل سکین ہے جو پیج 669 پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یا چاہیں تو اس کتاب کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس چیز کو اپنی آنکھ سے کھول کے پڑھ لیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سنن ابن ماجہ میں حدیث 2839 پہ کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ صاحب بن جشامہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ جن مشرکوں پر ہم مسلمان رات کے وقت حملہ کرتے ہیں تو ان کے بچے اور عورتیں بھی مارے جاتے ہیں، تو ان کا آخر کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ صحیح ہے، وہ انہی میں سے ہیں، یعنی اگر کافروں پہ رات کے وقت حملہ کرو، ان کے بچے اور ان کی عورتیں اگر مارے جائیں تو وہ بھی ٹھیک ہے محمد کے اکارڈنگ۔ اب ہم دیکھتے ہیں صحیح البخاری میں حدیث 3012 کہ صاحب بن جشامہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ اوا یا ودان کی وادی سے نکل رہا تھا، اور میں نے پوچھا کہ جب ہم مشرکوں پر حملہ کرتے ہیں رات کے وقت تو ان کے بچے اور ان کے عورتیں جو ہیں ان کے بھی مارے جانے کا جو ہے وہ خطرہ رہتا ہے، تو محمد نے فرمایا کہ وہ انہی میں سے ہیں، انہی مشرکوں میں سے ہیں، اور محمد نے کہا کہ چاراہ گاہ جو ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ یعنی اکثر مسلمز کو آپ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ محمد تو یہ کہتے تھے کہ جنگ میں بچے اور عورتیں نہیں مارے جائیں، بٹ وہ باتیں ایک دم شروع میں تھیں جب پاور نہیں تھی۔ جیسے ہی محمد طاقت میں آئے وہ انسانیت ان کو چھو کے بھی نہیں نکلتی تھی۔ اب اسی طرح ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں جو سنن نبی داؤد کی ہے، حدیث 2638 کہ سلامہ بن الاکوع جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ محمد نے ابو بکر جو ہیں ان کو امیر مقرر کرا لڑنے کے لیے، اور جب مشرکوں پر ہم نے حملہ کرا تو ہمارا ایک ہی نعرہ تھا، مار ڈالو مار ڈالو مار ڈالو۔ ہم نے ان کے اوپر رات کے وقت حملہ کرا اور ہم یہی چلاتے تھے، یہی صدائیں بلند کرتے تھے کہ مار ڈالو جان سے مار ڈالو۔ اور سلامہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی رات میں نے 7 مشرکوں کے گھر کے لوگوں کو قتل کرا۔ تو آپ دیکھیں رات کے وقت مسلمان حملہ کر رہے ہیں، ان کے بچے اور عورتیں مارے جا رہے ہیں، رات کے وقت ہی ان لوگوں پہ حملہ ہو رہا ہے۔ مطلب یہ لوگ لڑ نہیں رہے، مسلمان زبردستی خود سے الجھ رہے ہیں اور اٹیک کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے اٹیک کرنے کی نیت ہی نہیں ہے۔ مسلم اکثر یہ ایکسکیوز دیتے ملیں گے
کہ وہ تو اس لیے لڑتے تھے محمد یا اس کے صحابہ کیونکہ اپنی جان بچانا ہوتی تھی، کافر حملہ کر دیا کرتے تھے تو اب اپنی جان بچانے کے لیے کیا کوئی لڑے بھی نہیں، کیا کوئی ہتھیار بھی نہیں اٹھائے، یہ فالتو بہانے کرتے ہیں. بٹ ایسا ہوا ہی نہیں. یہ لوگ ہمیشہ خود سے جا کے پہلے الجھے ہیں اور اب انہوں نے یہ عجیب ایک طریقہ نکال لیا ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا کہ ہم سے دشمن الجھتا تھا، ہم اس سے نہیں الجھتے تھے، ہم تو مجبوری میں ہمیں لڑنا پڑتا تھا. تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو مسلمان بولتے ہیں. یہ خود سے زبردستی اٹیک کرتے تھے اور لوگوں کو مار دیا کرتے تھے کیونکہ وہ ایک خدا کو نہیں مانتے تھے. اب صحیح مسلم کی ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں، حدیث 4519، حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 1730. اگر sunnah.com پہ سرچ کرنا ہو تو 1730 اے اور لگا دیں لاسٹ میں. ابن عون جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نافی کو خط لکھا یہ پتہ کرنے کے لیے کہ کیا اگر کافروں پر حملہ کرا جائے تو ان کو اس سے پہلے اسلام کے لیے بھی بلانا چاہیے کہ وہ اسلام قبول کر لیں. تو نافی نے کہا یہ شروع میں تھا اسلام کے، یہ بعد میں یہ چیز اسلام میں نہیں رہی کہ ایک دفعہ محمد کے ساتھ ہم نے حملہ بولا بنو مستلق پر، جب ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ بے خبر تھے اور ان کے جانور جو تھے وہ بھی پانی پی رہے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو مارا، ان لوگوں کو قتل کرا، انہیں غلام بنا لیا. اور اس دن جویریہ بنت الحارث جو تھیں ان کو بھی ہم نے غلام بنایا، وہ اسی جنگ میں ہمارے ہاتھ لگیں. اور یہ جو حدیث میں نے آپ کو دکھائی ہے، میں اس سے اپنے ویورز کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ تب حملہ کرا جب انہیں پتہ بھی نہیں تھا. مطلب زبردستی اٹیک کرا ہے. ڈیفینڈ میں اٹیک کرنا بہت بڑا جھوٹ ہے اسلام کا. اور جو کٹر گروپ ہیں، کیونکہ جو آئیسس وغیرہ ہو گئے یا جو کچھ کٹر گروپ ہیں ان کا بھی یہی ماننا تھا ایکسٹریمسٹ گروپ کا کہ اسلام میں شروع میں جزیہ لینا تھا. اگر آپ طاقت میں آ جاؤ تو آپ کو کافروں سے ٹیکس بھی نہیں لینا، انہیں مارو کاٹو ختم کرو، ان کا پورا مال اور دولت سب لوٹ لو. آپ کیا کرو گے ان سے ٹیکس دھیرے دھیرے لے لے کر ان کو آپ ختم ہی کر دو سیدھے. تو یہ چیز جو ہے جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں وہ مانتے ہیں کہ جزیہ جو ہوتا ہے، مطلب اسلام جو ہے 3 طریقے سے شروع میں پھیلتا تھا کہ محمد کسی پہ اٹیک کرتے اور اٹیک کرنے سے پہلے بولتے کہ اسلام قبول کر لو. وہ لوگ اگر اسلام قبول کر لیتے تو ان سے کہا جاتا کہ چلو اب شریعہ لا کے نیچے رہو. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ان سے کہا جاتا کہ چلو اگر اسلام قبول نہیں کرنا تو ٹیکس دو، جزیہ دو، شریعہ لا کے نیچے رہو. اگر ٹیکس دے کے بھی شریعہ لا کے نیچے نہیں رہنا تو آؤ پھر یا تو ہم تمہیں مار دیتے ہیں یا تم ہمیں مار دو. اور مسلمز ان پہ اٹیک کر کے ان سب کو ختم کر دیا کرتے تھے اگر وہ ٹیکس دے کے شریعہ لا کے نیچے رہنے سے منع کر دیتے تھے. تو بعد میں ٹیکس دینا بھی ہٹا دیا گیا اور ان کو اسلام کی طرف بلانا بھی ہٹا دیا گیا کہ ان کو اسلام کی طرف انوائٹ نہیں کرا جا رہا، اب سیدھے مارا جا رہا ہے، جیسا یہ حدیث جو اسکرین پہ دکھ رہی ہے اس میں آیا ہے. اب ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو سنن نبی داؤد میں حدیث 4542 ہے، جو عمرو بن شہیب سے روایت ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ محمد جو تھے انہوں نے بلڈ منی جو تھا، یعنی اگر کوئی ایک انسان کسی دوسرے انسان کی جان لے لے تو اسلام کے اکارڈنگ یہ چیزیں ہیں کہ گھر والے جو ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ اس انسان کو موت کی سزا چاہے تو دے سکتے ہو یا چاہو تو اس سے جرمانہ لے سکتے ہو کہ آپ کو یہ فائن پے کر دے کہ اس نے آپ کے گھر کے انسان کی جان لے لی ہے. تو اب یہاں پہ اگر کسی مسلمان کی جان لی ہے تو اس کو محمد کہتے ہیں کہ اسے تقریباً 800 سونے کے سکے دینا پڑیں گے یا پھر اسے 8000 چاندی کے سکے فائن میں دینا پڑیں گے جو بلڈ منی ہے. مگر اگر کسی کافر کی جان لی ہے تو اسے اس کا آدھا دینا پڑے گا، یعنی 8000 چاندی کے سکوں کی جگہ اسے 4000 چاندی کے سکے دینا پڑیں گے، یا 800 سونے کے سکوں کی جگہ اسے 400 سونے کے سکوں کا فائن دینا پڑے گا. اور یہ بھی تب کہ اگر کافر جو ہے وہ یہودی یا عیسائی ہے. مسلم سکولرز یہ تک کہتے ہیں، جو ایک حدیث سے میں ثابت کر دوں گا آگے، کہ اگر کافر جیو یا کرسچن ہے تبھی، اگر کسی اور کمیونٹی کا ہے تو پھر اسے یہ فائن بھی مسلمان کو نہیں دینا پڑے گا. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم یہ حدیث دیکھتے ہیں جو سنن نسائی کی حدیث 4810 ہے کہ عمرو بن شہیب جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ محمد نے فرمایا کہ جو اہل ذمہ جو ہیں، یعنی جو لوگ آپ کے انڈر جزیہ دے کے رہ رہے ہیں، یعنی جیوز اور کرسچنز، تو ان کا جو بلڈ منی ہے وہ مسلمان کے مقابلے آدھا ہے، جیسا کہ پہلے حدیث میں نے بتا دیا. تو یہ بلڈ منی بھی تب دینا پڑے گا جب
آپ کو اگر کسی مسلمان کو تب دینا پڑے گا جب اس نے کسی جیو یا کسی کرسچن کی جان لی ہے. اگر اس نے کسی دوسری کمیونٹی کے انسان کی جان لی ہے تو نہ اسے سزائے موت دی جائے گی اور نہ اسے فائن لیا جائے گا. اگر جیو یا کرسچن ہے تو سزائے موت مسلم کو نہیں دی جائے گی بٹ اس سے فائن لیا جائے گا, بٹ وہاں اس سے فائن بھی نہیں ہے. تو یہ حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں جو سنن ابن ماجہ کی حدیث 2659 ہے, کہ جو عمرو بن شہیب سے ہی روایت ہے کہ ایک مسلمان جو ہے, محمد فرماتے ہیں اگر ایک مسلمان اگر کسی کافر کی جان لے لیتا ہے تو اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, نہ مسلمان کو کوئی فائن پے کرنا ہے نہ اس کو سزائے موت دی جائے گی. مثال کے طور پہ کوئی اگر ہندو ہے, سکھ ہے, بدھسٹ ہے, کسی اور کمیونٹی کو فالو کرتا ہے, اگر کوئی مسلم اسے مار ڈالتا ہے ایسی کنٹری میں جہاں شریعہ لا اپلائی ہوتا ہے, شریعہ لا چلتا ہے, تو مسلمان کو کوئی سزا, کوئی جرمانہ, کچھ نہیں ہوگا. ہاں مگر اگر یہودی یا کرسچن ہے, اگر اس کو مار دیا اور وہ لوگ ٹیکس دے کے, جزیہ دے کے اگر رہ رہے تھے مسلمانوں کی کنٹری میں جہاں شریعہ لا چلتا ہے, تو پھر اسے جتنا مسلمان کو مارنے پہ فائن دینا پڑے گا, اگر اس کی فیملی الاؤ کرتی ہے تو اتنا ہی اسے نان مسلم جو جیوز اور کرسچن تھے, ان دو کمیونٹی میں سے اگر کسی کو مارا ہے تو اسے فائن دینا پڑے گا, اور وہ بھی آدھا جو مسلمان کی جان لینے کا ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں سنن نبی داؤد کی حدیث 4681, 4599, 4599 پہ حدیث ضعیف ہے اس لیے پہلے ہی بریکٹ میں ڈال دیا. جامعہ ترمذی میں حدیث 2521 کہ ابو امامہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ محمد نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے محبت کرے یا اللہ کے لیے نفرت, یا اللہ کے لیے خرچ کرے یا اللہ کے لیے اپنے ہاتھ کو روک لے خرچ کرنے سے, تو ایسا انسان جو ہے اس کا ایمان بہترین ہے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ سے نفرت کرنا ہے, آپ سے دوستی نہیں رکھنا, آپ کو کھانا نہیں دینا, جو مسلمانوں کی زکوٰۃ ہے اس میں سے آپ پہ 1 روپیہ بھی انویسٹ نہیں کرنا, آپ کو تو مار دینا ہے, آپ کے بچے اور عورتوں کو بھی رات پہ اگر اٹیک کر کے مار دیا جائے تو وہ جائز ہے, یہاں تک کہ آپ جانوروں سے بھی بدتر ہو, اور سور سے, بندر سے, اور حدیث میں کئی جانوروں سے الگ الگ پارٹس میں ایسی ویڈیو کہ میں بتاؤں گا کہ کہیں چوہا بھی بنا دیا گیا ہے. تو یہ آپ کی ویلیو ہے. تو اگر آپ کو اسلام سے کوئی بھی محبت ہے تو پلیز اس ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کس چیز سے آپ کو جگانا چاہ رہا ہوں. اب دیکھیں قرآن کے اندر سورہ المائدہ اس کی آیت 54 کہ اس میں ایمان والے کی کیا پہچان خدا نے بتائی ہے کہ اے جو ایمان رکھتے ہو, اگر تم میں سے کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا, اپنے مذہب سے, تو خدا اس کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا. جو خدا سے محبت کریں گے خدا ان سے محبت کرے گا. ایمان والوں پر نرم ہوں گے, ایمان والوں پر نرم ہوں گے, ان کی پرواہ کریں گے. کافروں پر سخت ہوں گے, کافروں پر سخت ہوں گے, ان سے جہاد کریں گے, اور کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے. یعنی کوئی بھی کرٹک جو ہو, ان کو کوئی کتنا ہی برا بھلا بولے کہ تو خون خرابہ کر رہے ہیں, مار کاٹ کر رہے ہیں, کچھ بھی کریں, ان کی انہیں پرواہ نہیں ہوگی, بولتے رہو, ہم تو لگے ہوئے ہیں اپنی غلط حرکتوں میں. تو وہ کسی ملامت کرنے والے کی, کسی الزام لگانے والے کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے, وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے, اور وہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے. اب قرآن میں ہم سورہ الفتح سورہ نمبر 48 اس کی آیت 29 پہ بھی یہی چیز دیکھتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم دل ہیں. تم انہیں دیکھو گے کہ وہ کبھی رکوع میں ہیں, کبھی سجدے میں ہیں, غرض اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. ان کی یہ علامتیں ان کے سجدے کی وجہ سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں. یعنی جو مسلمانوں کے سر پہ جو نماز کا نشان دکھتا ہے, ویسے تو ایک فنگل انفیکشن ہوتا ہے وہ, تو وہ ان کے سر پہ نمایاں ہیں. اور یہ جو ان کی نشانی ہے یہ تورات میں بھی بیان کری گئی ہے, یعنی جو یہودیوں کی کتاب ہے. حالانکہ یہ جو باتیں اس آیت میں کری جا رہی ہیں, نہ یہ گاسپل میں یعنی نہ یہ انجیل میں ہے, نہ یہ تورات میں ہے, تو ایک ہوائی فائر جو ہے قرآن نے کرا ہے. بٹ ہم اس آیت کے اس حصے پر صرف غور کریں کہ جو ایمان والے ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں, اور جو مسلمان ہیں ان پہ وہ بڑے نرم ہیں. یہ ایمان والوں کی پہچان ہے.
اب محمد کے ماننے والے جو ہیں آپس میں نرم ہیں اور کافروں پر سخت ہیں، مگر ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد کے ماننے والوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے کو لڑ لڑ کے مار ڈالا، اور لاکھوں میں آپس میں محمد کے ماننے والے صحابہ ہی لڑ لڑ کے مرے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی بیوی عائشہ جو ہیں وہ خود ان کے داماد علی سے لڑ لیں، جسے جنگ جمل کہتے ہیں۔ علی جو ہے معاویہ سے لڑ لیے، جیسے جنگ صفین کہتے ہیں۔ نہروان کی جنگ ہو گئی کہ کچھ لوگ علی کو کافر ماننے لگے اور علی سے لڑ لیے۔ یہاں تک کہ حسن کو زہر دے دیا کسی نے، حسین کو کربلا کے میدان میں مار ڈالا مسلمانوں نے ہی۔ اور خود محمد نے یہ چیز فرمائی تھی بخاری کی حدیث 121 میں، کہ جریر روایت کرتے ہیں کہ محمد نے کہا، اے لوگو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کے کافر نہ بن جانا۔ اسے پتا تھا کہ اس نے کیسے جلاد پال رکھے ہیں۔ اب اسلام امن کا مذہب ہوتا تو محمد اس طرح کی باتیں کیوں کرتا؟ اسے تو پتہ ہے کہ میرے ماننے والے تو خون خرابے کو مار کاٹ کو مانتے ہی نہیں، یہ کیوں آپس میں لڑیں گے مریں گے کاٹیں گے؟ بٹ اسے پتا تھا کہ ابھی تو یہ لوگ دوسروں کو مار رہے ہیں کاٹ رہے ہیں، جب کوئی دوسرا نہیں بچے گا تو کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کو ہی ماریں گے کاٹیں گے۔ تو خود قرآن نے جو ایمان والوں کی ڈیفینیشن بتائی ہے اس پہ محمد کے ماننے والے ہی نہیں اترے، وہ آپس میں ہی سخت رہے، ایک دوسرے کو مارتے کاٹتے رہے، کافر تو دور کی چیز ہے۔ سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 اس کی آیت 56 میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کرا ہم انہیں دنیا میں بھی بڑا سخت عذاب دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی عذاب دیں گے، یہاں اس سے مراد جو مسلمانوں کی جتنی بھی تفسیریں ہیں، میں نے اپنی کتاب میں اس آیت کو بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کرا ہے، جو ابھی میں نے لانچ نہیں کری ہے، کہ دنیا میں عذاب دیں گے تو بڑی بڑی تفسیروں میں یہی آیا ہے، یعنی دنیا میں یا تو مسلمان انہیں ماریں گے کاٹیں گے، یا تو پھر انہیں اپنا غلام بنا لیں گے، یا ان کو ذلت کے ساتھ شریعت کے قانون کے نیچے رکھیں گے اور ان سے ٹیکس، ان سے جزیہ لیں گے۔ اب آئیں ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں بخاری کی حدیث 4357، اور یہ بتاتی ہے کہ محمد دوسروں کے عبادت گاہوں پر حملہ بھی کرا کرتے تھے اور زبردستی کنورٹ بھی کراتے تھے لوگوں کو۔ کہ کیس سے روایت ہے کہ جریر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد نے کہا کہ مجھے کون ہے جو ذوالخلاصہ سے نجات دے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو نجات دوں گا۔ اور جلدی جلدی میں حدیث کے مین پورشن پر آتا ہوں کہ ذوالخلاصہ جو ہے ایک گھر تھا یمن کے اندر، ایک کعبہ تھا جسے ختم اور باجیلا جو دو قبیلے تھے وہ اس کے اندر اپنی مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہاں پر حملہ کرا جریر نے جا کے۔ اس کے بعد 150 لوگ اپنے ساتھ لیے احمس قبیلے کے، اسے جلا دیا، اس کو پورا بھوسے کی طرح ڈھیر کر دیا، جیسے ایک اونٹنی ہوتی ہے جس کے بال اڑے ہوتے ہیں ویسا اسے کر دیا۔ اور اس کے بعد محمد کو آ کے بتایا تو محمد نے خوش ہو کے دعا دی احمس قبیلے کے لوگوں کے لیے، اور ان کے گھوڑوں کے لیے 5 بار دعا کری، یہاں تک کہ صحابہ نے سب کو وہاں پہ جا کے مار ڈالا محمد کے ماننے والوں نے۔ ایک آدمی تھا جو تیروں کے اوپر فال نکالتا تھا، یعنی کچھ تیروں کو پیڑ پہ لٹکا دیتے ہیں یا کچھ منتر پڑھتے ہیں ان پہ کہ انہیں شبھ یا ان کو اچھا ماننے لگتے ہیں کچھ لوگ، تو وہی چیز جو تھا وہ کرتا تھا کہ انہیں مفید جو ہے فائدے والا ماننے لگتے ہیں کچھ لوگ۔ تو جریر نے یہی کہا کہ محمد یہ ان تیروں کو توڑ لے اور مسلمان ہو جا، ورنہ اگر محمد کے ہاتھ تجھ تک پہنچ گئے تو تیرا گلا کاٹ دیا جائے گا۔ اور وہ شخص ڈر کے مارے مسلمان ہو گیا، اور اسے کہا بھی گیا کہ کلمہ پڑھ نہیں تو میں تیرا گلا اسی وقت کاٹ دوں گا یہاں پہ، اور وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ تو کسی کی عبادت گاہ پہ حملہ کرنا، ان لوگوں کو مار ڈالنا، اس جگہ کو آگ لگا دینا، یعنی کسی کے پوتر استھل کو، کسی کی پاک عبادت گاہ کو فورسبلی کنورٹ کرنا لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد جن لوگوں نے ایسی حرکت کری محمد ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ یہی بات بخاری کی ایک اور حدیث 3823 پر بھی آئی ہے کہ جریر بن عبداللہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ذوالخلاصہ جو ہے وہ ایک گھر تھا جسے اسلام سے پہلے لوگ جو ہیں اسے مانتے تھے، اور اسے کعبہ الیمانیہ یا کعبہ الشامیہ بھی کہا جاتا تھا۔ تو محمد نے کہا کون ہے جو مجھے اس سے نجات دے؟
تو جریر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں نجات دوں گا آپ کو اس سے، اور 150 لوگ لیے احمس قبیلے کے، وہاں پہ گئے، سب کو قتل کر دیا جس کو بھی وہاں پر انہوں نے پایا، اور محمد کے پاس آئے اور بتایا، خوشخبری دی اس بات کی، تو محمد نے ان کے لیے، احمس قبیلے کے لوگوں کے لیے دعا کری۔ تو یہی چیزیں جو ہیں تاریخ میں جو محمد نے کریں، وہ اس کے ماننے والوں نے بھی کریں، کہ چرچ، سینیگوگز، ٹیمپلز جو تھے، مندر جو تھے، ان پہ حملے کرے، ان کو توڑا، ان کی مورتیاں توڑیں اور ان سب چیزوں کو ختم کر دیا۔ اب جنگ میں کافروں کی جو عورتیں ہوتی تھیں انہیں غلام بھی بنا لیا جاتا تھا۔ جس کو اس بارے میں نہیں پتہ، وہ میری ویڈیو اسلام میں آخر لونڈی رکھنا کیسا ہے، سیکس سلیوری ان اسلام، اس پہ وہ دیکھ سکتا ہے۔ وہ بہت لمبا ٹاپک ہے جسے میں ریپیٹ نہیں کروں گا، بٹ ایک حدیث اس میں واپس ریپیٹ کرتا ہوں کہ غلام عورت تھی، جس کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک اندھا آدمی تھا جس کے پاس ایک غلام عورت تھی، جس سے اسے 2 بچے بھی تھے، یعنی اس اندھے آدمی نے اسے 2 بار پریگننٹ کر کے اسے بچے بھی پیدا کروا لیے تھے۔ وہ عورت جب بھی محمد کا نام لیا جاتا تو وہ محمد کو برا بھلا بولتی، وہ آدمی منع کرتا کہ ایسا مت کرو، مگر وہ مانتی نہیں، تو اس نے چھرا لیا اور اس عورت کے پیٹ پہ رکھا اور پوری اپنی باڈی کا وزن دے دیا اور وہ عورت مر گئی۔ محمد نے اگلے دن سب کو جمع کرا اور کہا کہ کون آدمی تھا جس نے اس عورت کو قتل کرا؟ تو وہ اندھا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نے کرا، مگر وہ آپ کی گستاخی کرتی تھی اس لیے میں نے اسے قتل کرا۔ تو محمد نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ اس سے کوئی بھی حساب نہیں لیا جائے گا، اس آدمی سے، یعنی کوئی بھی خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ اسلام میں ہیومن رائٹس ہیں، مطلب اسی لیے آپ دیکھ لیں مسلم کنٹریز میں کوئی بھی کسی کی بھی جان لے لیتا ہے اور اس کو کوئی سزا نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہتا ہے، یہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ اس نے میرے نبی کی گستاخی کری یا میرے نبی کو برا بھلا بولا۔ پاکستان میں آپ دیکھ لیں کسی بھی کرسچن کو مار دیا جاتا ہے، ہندو کو، اور جب اس انسان کو کورٹ میں لے جایا جاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ آدمی محمد کو برا بول رہا تھا اس لیے میں نے ایسا کرا، اور وہ چھوٹ جاتا ہے اسی وقت، اس کو کوئی سزا، کوئی جرمانہ، کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہیومن رائٹس ہیں اسلام میں۔ امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو انفارمیٹیو ہوگا، اگر اچھا لگا تو اسے شیئر کریں، اور صرف نالج ہی نہیں لیں مجھ سے، اس کلٹ پہ سیریس ہو کے سوچیں کہ کیسے دنیا کو اس کلٹ سے بچنا ہے اور انسانیت کو زندہ رکھنا ہے، اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کی ہمیں حفاظت کرنا ہے انڈیا کے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے۔